बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रज़ा सैफ़ी आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम 30वें और एक नए दिन में दाखिल हो चुके हैं। 30वां रोज़ा है। आज पूरा महीना रमज़ान मुबारक का मुकम्मल हो चुका है। हमारी इस ट्रांसमिशन जो कि ख़ास तौर से आपके लिए लाई गई थी, खुसूसी ट्रांसमिशन होती है रमज़ान मुबारक के महीने में, इसका भी आज इख्तिताम हो रहा है। और जहाँ इख्तिताम हो रहा है वहीं हम भी आपको अलविदा कह रहे हैं। माह सियाम का महीना हमें अलविदा कह रहा है। अलविदा कहते कहते तो बहुत नाजुक सूरत हाल से गुजर भी रहा है, क्योंकि हम इस वक्त गमगीन हैं, अफसरदा हैं, दुख की घड़ियाँ हैं कि ये मुबारक महीना जिसमें हर चीज़ का जो अजर है वो एक दफ़ा से ज़ायद है, यानी कि आप मल्टीप्लाई बाय कर दें 70 किसी हदीस से हमें मिलता है, कहीं 10 गुना ज़्यादा हमें मिलता है। तो ये जो है मुख्तलिफ़ रिवायात इस हवाले से मौजूद हैं, जिसके बारे में हमने पूरे महीने बात की। ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं रब ताला के कराम से। मेरे साथ कारी मोहम्मद साद हुसैन नक्शबंदी हैं, उनकी तरफ जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कैसे हैं आप? आज कौन सी सूरत इसकी तिलावत कुरान पाक समाअत करेंगे? चलिए जी, बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم.
सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज़। क़ारी मोहम्मद साद हुसैन नक्शबंदी और हमारे साथ पूरे महीने साथ में रहे और बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया उन्होंने, और बहुत ही खूबसूरत तिलावत कुरान पाक उन्होंने पेश की और हमने उसकी समाअत भी की। और आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, आगे बात करेंगे जहाँ पे खुदा का जिक्र हो, जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अस्मा उमैर हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, कैसी हैं आप? क्या आप पेश कर रही हैं? वैसे तो आज आखिरी, हाँ, आज आखिरी दिन है, जुम्मतुल मुबारक का भी दिन है, आखिरी जुम्मा है, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी दिन है। चलिए जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। माइक देता हूँ मुझे।
सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। अस्मा उमैर की आवाज़ और अलविदा पढ़ रही थी, और बेशक अलविदा कह रही हैं। आज हम सब इस माह मुबारक को, माह सियाम को जा रहा है, रुखसत ले रहा है हमसे, हमारे दिलों को जो है वो एक गम में डाल के, एक दुख दे के। और 30वें रोज़े की दुआ की बात करें नाजरीन, तो तर्जुमा है, खुदा आज के दिन मेरे रोज़ों को कबूल कर मंजिल पर करार दे, जिस तरह तू और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते हैं, और जहाँ फ़रोए असूल के ज़रिए मुस्तहकम होते हैं। तुझे हमारे सरदार मुज्तबा मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले ताहिरीन का वास्ता और सारी हमद खुदाए रब्बुल आलमीन के लिए है। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, बार बार रब से यही दुआ करनी चाहिए कि वो हमें दोज़ख की आग से बचाए और हमें, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे मरने के बाद भी। और आज का मौजू भी हमने यही रखा है कि मौत के बाद की ज़िंदगी। समअप तो हमने कल किया था पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन को, साथ ही कल हमने बात की थी जो मौजूदा हालात है उसके ऊपर भी, लेकिन आज जब हम बात करेंगे तो आज बात करेंगे मौत के बाद की ज़िंदगी क्या है। बहुत अहम मौजू है, क्योंकि मरने के बाद की तैयारी के सिलसिले से हम सब गाफिल ही रहते हैं कमोबेश, जो असल हमारी ज़िंदगी है। तो उसके लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या साथ लेके जा रहे हैं, ये 30 दिन में हमने क्या पाया है, क्या करेंगे, इस पे बात करेंगे लाजमी। और ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की बात करूँगी। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है जी डॉन है, जो कहता है पाकिस्तान का नंबर 1 क्वालिटी ब्रेड है। डॉन कहता है व्हेन डॉन राइजेस ब्लेसिंग्स बिगिन, बिगिन होती है ब्लेसिंग्स का आगाज़ डॉन से ही। जी, पाकिस्तान का नंबर 1 क्वालिटी ब्रेड अपने आप को कह रहा है इस वक्त डॉन। साथ ही जी हमारे साथ है KFC, कहता है यारी KFC वाली, जब KFC साथ हो तो क्यों ना यार दोस्त साथ हो। इसके अलावा है लवली एंजल कॉस्मेटिक्स, सिल्वर बट कॉस्मेटिक्स का ब्रांड है, डोरीवा360.uk है। और लवली एंजल कॉस्मेटिक्स की बात करूं अगर मैं, तो ग्लूटाथायोन की उन्होंने नई रेंज निकाली है, मेकअप की सारी रेंज है। वॉकीज़ है और हिमानी है जी, हिमानी लिव नेचुरल का पैगाम है। वॉकीज़ मेड इन पाकिस्तान ब्रांड है। नेल्सन पेंट्स है, जो कहता है रंग ज़िंदगी का। वाइटल टी है, वाइटल कहता है वाइटल पियो ज़िंदगी जियो। इसके अलावा जी चेज़ मैक्स है जी, मैक्स कहता है पाकिस्तान का नंबर 1 किड्स ब्रांड है, और हर वॉश में जो है वो केयर है, लिटिल केयर। सो मैक्स है। इसके अलावा जी चेज़ है हमारे साथ ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल, और चेज़ 1 विंडो आपका जो है शॉपिंग का स्टॉप। और ज़्यादातर मर्द हज़रात तो चाहते हैं ये ख़वातीन बस जाएँ एक जगह, जल्दी से शॉपिंग कर आ जाएँ। अलग अलग जगहों पे जाने से बहुत ज़्यादा जो है ख़वातीन को घर में सुनने को मिल रही होती है, भाई क्या हर वक्त वो, एक तो अब तो आजकल रील वायरल हो गई है इस पर, कहाँ जा रही हो बाज़ार जा रही हो, कहाँ से आ रही हो बाज़ार से आ रही हो, कि कब जाओगी बाज़ार जाऊँगी, अब कहाँ जाओगी बाज़ार जा रही हो। तो इसीलिए ख़वातीन का फेवरेट काम जी बाज़ार जाना, और मर्दों को सबसे ज़्यादा चिढ़ इसी बात से होना ये बताता है कि जी ख़वातीन जो है 1 विंडोज़ शॉपिंग के लिए चेज़ जा सकती हैं। इसके अलावा जी बॉम्बे है, बॉम्बे लाइट हाउस, और वो कहता है लाइट अप योर हाउस, और जहाँ ज़िंदगी में अंधेरों की कमी हो तो आप बॉम्बे जा सकते हैं और वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा जी कराची नफ्सियाती अस्पताल बाखलाक अमला जदीद तरीन इलाज, जो कहता है पॉपुलर ओमेगा एल खदमत है शौकत खाना में और साइबा बिल्डर्स है। तो ये ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है। साथ ही आज के आउटफिट के बात करेंगे जी, और आज का जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा आउटफिट है ये हमें स्पॉन्सर किया है सदफ़ क्रिएशंस ने जी, और सदफ़ क्रिएशंस बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही सदफ़ क्रिएशन की अगर मैं बात करूं तो इनकी आउटलेट है मौजूद कराची के अंदर है, लेविश शॉपिंग मॉल 3 तलवार में। और सदफ़ क्रिएशंस का आज का आउटफिट है। उस्मान जाहिद हमारे जो है वो डिज़ाइनर है, जो बहुत ज़बरदस्त काम करे। सारे पेस्टल कलर्स पे इन्होंने पूरे महीने काम किया ना, आई लव पेस्टल कलर्स सीरियसली। तो थैंक यू सो वेरी मच हमारी तमाम डिज़ाइनर्स का, स्टाइलिस्ट का, टीम का, जिन्होंने पूरे महीने हमारे लिए बेतहाशा काम किया। आपको नज़र नहीं आ रहा होता सब, लेकिन एक बिहाइंड द कैमरा बहुत बड़ी टीम होती है जो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही होती है और दिन रात लगी होती है आप तक के अच्छी चीज़ों को पहुंचा सके, एक क्वालिटी ट्रांसमिशन आप तक पहुंचा सके, क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचा सके, क्वालिटी वाइज हर चीज़ पे जो है वो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं यहीं से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है
मरतबा फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान दसैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। और हम गए हुए थे ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आपको बताया ये सेगमेंट हमारा क्विज़ का होता है और आज भी हमारे साथ दो टीम्स मौजूद हैं, लेकिन आज हमारे पास दो टीम्स में खुसूसियत ये है कि एक एक पार्टिसिपेंट हमारे साथ होगा और टफ कॉम्पिटिशन होगा और देखते हैं जी कि कौन जीतता है। यहाँ से आज हमारा ये सेगमेंट है नेल्सन का और जो जीतेगा आज इन दोनों कॉम्पिटिटर्स में से, पार्टिसिपेंट्स में से, उसको मिलेगा नेल्सन की तरफ से डिनर सेट। तो नेल्सन का गिफ्ट हैम्पर आज जा रहा है, गिफ्ट हैम्पर बड़ा है, डिनर सेट जा रहा है, लेकिन अब देखना ये कि दोनों में से कौन जीतता है। तो आप टीम ए है और आप टीम बी है। टीम ए अपना तारुफ कराइए जी। ओके बी। अमन मुहिउद्दीन। ओके, तैयारी कैसी है दोनों की? ठीक है, चलें जी आपकी तरफ आऊंगी। ए टीम, सूरह मुबारका बकरा किस जानदार के नाम से मंसूब है? ए हाथी, बी गाय, सी चूंटी या डी शहद की मक्खी? बी गाय। ठीक जवाब दुरुस्त है जी। टीम बी आपकी तरफ आऊंगी। मैंने ख्वाब में 11 सितारों, सूरज और चांद को अपने सामने सजदा रेज होते देखा है। ये किस नबी का जुमला है जो कुरान में जिक्र है? ए हजरत इब्राहिम, बी हजरत इस्माइल, सी हजरत याकूब या डी इनमें से कोई नहीं? हज़रत याकूब। नहीं जी, जवाब आपका गलत है। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। टीम ए, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया है। कुरान में ये जुमला किस नबी की ज़बान से नकल हुआ है? ए हज़रत ईसा, बी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम या डी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम? ठीक, बिल्कुल जवाब दुरुस्त है आपका। टीम बी आपकी तरफ आऊंगी। सैयद यानी वो जो ए जुमे के दिन पैदा हुआ हो, बी जो इमाम अली अलैहिस्सलाम की औलाद से हो, सी जो अली अलैहिस्सलाम व फातिमा अलैहिस्सलाम की औलाद से हो या डी जो सहाबा की औलाद से हो? इमाम हुसैन। नहीं जी, गलत, जवाब गलत है आपका। इसका जवाब तीसरा है कि दोनों की औलाद से हो। अच्छा जी, आप की तरफ आऊंगी मैं टीम ए वापस से और सवाल आपसे ये है कि जी इनमें से कौन कौन से रिश्ते इंसान के महरम हैं और इनसे निकाह नहीं हो सकता? ए खाला, बी फुप्पी, सी भतीजी या डी ये सब? ये सब। ठीक जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आपका। बी टीम आपसे, तुम्हें मुझसे वही निस्बत है जो मूसा को हारून से थी, मगर ये कि तुम नबी नहीं हो। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किस सहाबी के मुतालिक फरमाया? हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु या हजरत अली अलैहिस्सलाम? हज़रत अली। बिल्कुल ठीक, जवाब दुरुस्त है आपका। टीम ए आपकी तरफ वापस आएंगे। हजरत अली ने रसूल खुदा के ज़माने में लड़े जाने वाली तमाम जंगों में हिस्सा लिया सिवाय डैश के? ए जंग तबूक, बी जंग खैबर, सी जंग बदर या डी जंग खंदक? जंगे तबूक। बिल्कुल ठीक, जवाब दुरुस्त है टीम ए का। टीम भी आपकी तरफ आऊंगी। जिन जंगों में खुद रसूल खुदा मौजूद थे उन्हें डैश, और जिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे उन्हें डैश कहा जाता है? ए गज़वा सरिया, बी सरिया गज़वा, सी गज़वा गज़वा या डी इनमें से कोई नहीं? गज़वा सरिया। ठीक, जवाब दुरुस्त है आपका। जवाब दुरुस्त है। और इसी तरह दोनों अब हमारे क्विज के सेगमेंट के अख्ताम पे दोनों टीम्स के पॉइंट्स जो है वो बता दूं कि टीम ए जो है वो जीत गई है, तमाम सवालों के सही जवाब दिए हैं। टीम बी से 2 जवाब गलत हुए, इसलिए टीम बी पीछे थी। तो नेल्सन का आज डिनर सेट का ये गिफ्ट हैम्पर जाता है टीम ए को। कंग्रेचुलेशंस कि आप जीत गई हैं। और नेल्सन पेंट्स कहता है कि रंग जिंदगी का 25% एक्स्ट्रा कवरेज दे रहा है, कहता है, और अगर आपकी जिंदगी में रंगों की कमी है तो नेल्सन पेंट से जी रंग लेकर आइए और जिंदगी को रंगीन बनाइए। तो यहाँ एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, देखो अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, देखो अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान। एक पर
مرتبہ پھر انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان رسیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور ناظرین اس سیگمنٹ میں میرے ساتھ علامہ علی سجاد عابدی موجود ہیں, ان کو خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. اور آج کا موضوع انتہائی خوبصورت ہے. ویسے تو آج آخری روزہ ہے اور موت کے بعد کی زندگی پہ بات ہو رہی ہے, اور قدیم ادوار سے ہی مختلف ادیان, مذاہب, یہاں تک کہ سائنس اور جدید علوم کے مد نظر رہا ہے, اور وہ ہے کہ موت کے بعد زندگی یعنی کہ لائف آفٹر ڈیتھ. انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ زندگی میں دو ہی باتیں یقینی ہیں, موت اور ٹیکس. انسانیت کے لیے موت کا تصور ہمیشہ سے ہی دلچسپی کا باعث رہا ہے, اور اس کی ایک وجہ زندگی کے خاتمے کے بعد ایک نئی زندگی, حیات بعد از موت سے جڑے خیالات ہیں. موت کے بعد زندگی سے متعلق لگ بھگ تمام مذاہب میں عقائد موجود ہیں, جن میں ایک ایسی ناختم ہونے والی زندگی کی تصویر بنتی ہے جہاں انسانی روح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. یہ تصور انسانی تاریخ کے دوران مختلف اشکال میں پروان چڑھتا رہا ہے. اسلام میں حیات بعد الموت کا تذکرہ یوم آخرت, جس کو بکثرت قیامت بھی کہا جاتا ہے, منسلک سے ہوتا ہے, اور یہ آخرت کا تصور قرآن و حدیث دونوں میں ملتا ہے. ایمان مفصل میں جو اجزائے ایمان بیان ہوتے ہیں ان میں 7واں جز والبعث بعد الموت کا ہے, جہاں والبعث کا لفظ باس سے بنا ہے, اور اسی سے انبعاث یعنی کہ ریسریکشن جس کو کہتے ہیں بنایا جاتا ہے, جو حیات بعد الموت کی موجودگی کی نمائندگی کرتا ہے. اسلامی نظریات کے مطابق جسمانی زندگی کے بعد روح کی زندگی کا تصور یوں ملتا ہے کہ موت کے وقت اسرائیل علیہ السلام مرنے والے شخصیت پر خود کو ظاہر کریں گے اور اس کے جسم سے روح کو الگ کر لیں گے, یعنی کہ نکال لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس جسمانی موت کے بعد قبر کی حالت اور پھر آخرت کے قیام پر جنت دوزخ کے فیصلے تک کے مختلف مراحل اسلامی دستاویزات میں بیان کیے جاتے ہیں, جو اس متعلقہ مضمون کے دائرے میں شامل نہیں ہے آج, جس میں ہم بات کریں بوقت مرگ جسم اور روح کا الگ ہونا, اور پھر الگ ہونے والے حصے یعنی روح کا قبر. اور بعض قرآنی تشریعات کے مطابق برزخ میں عرصہ قیام, حیات بالموت بعد الموت کے اسلامی تصور کی جانب سے واضح اشارہ ہے. برزخ کا بھی ایک کانسیپٹ ہے, کیا ہے, کس طرح ہے, آئیے آج اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. تو علامہ علی سجاد عابدی صاحب کی طرف جاؤں گی, ان سے رہنمائی لیتے ہیں. علامہ صاحب, مرنے کا جو معاملہ ہے, جس وقت ہم مر رہے ہوں گے وہ بھی ایک پروسیجر ہے, پھر مرنے کے بعد جب آپ کو غسل دیا جاتا ہے اور کفن دیا جاتا ہے, پھر دفنایا جاتا ہے قبر میں, پھر جب 70 قدم لوگ چل کے جاتے ہیں, پھر خود ہم اٹھیں گے, وہاں پہ اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے یا جواب دیں گے, کیا ہوگا, تھوڑا سا بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. روح اور ملائکہ جہاں سے آتے ہیں وہیں واپس لوٹ جاتے ہیں. جسم مٹی سے بنا ہے تو مٹی میں چلا جانا ہے. جسم اور روح کو جو چیز جوڑتی ہے وہ نفس ہے. نفس کا تالا کھلا, کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. نفس کا تالا کھلا, روح جہاں سے آئی تھی وہیں ہو گئی. جسم جہاں سے بنایا تھا, جہاں سے مٹی لے کے بنایا تھا, مٹی میں مل گیا. یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اس دنیا میں حالت خواب میں ہے. جب موت کی ٹھوکر لگے گی تو بیدار ہوگا, اس کی آنکھیں کھلیں گی, اور جب آنکھیں اس کی کھلیں گی تو اس کو احساس ہوگا اس کے سامنے پوری زندگی کی وہ جو وقت نزاع ہے, پوری زندگی کی ریل چل رہی ہوگی, کہ جب حضرت اسرائیل سامنے ہوں گے اور وہ وقت وہ ہوگا کہ اب توبہ کے دروازے بند ہو گئے, اب توبہ کے دروازے بند ہو گئے, اب تم توبہ نہیں کر سکتے, اب تم نے جو پوری زندگی بویا ہے اب وہ کاٹنے کا وقت آ گیا ہے. جیسے آج مغرب کے بعد اب جو چاند نمودار ہوگا تو وہ جو ایک نماز ہم پڑھ رہے تھے, ایک سجدہ ہم کر رہے تھے, ایک قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, ایک سورے کی ایک آیت کی تلاوت کر رہے تھے, ایک بندہ مسلمان سے ایک بندہ مومن سے خلوص سے سلام کر رہے تھے, تو اس کی نیکیاں 60 اور 70 درجات کے برابر مل رہی تھی کہ سلام ایک کرنا اور اس کا ثواب 70 مرتبہ سلام کرنے کا تھا, ایک نماز پڑھنے کا ثواب 70 مرتبہ نماز پڑھنے کا تھا. وہ سب جیسے آج چاند کے بعد سب ختم ہو جائے گا, اسی طرح سے وقت نزاع کے بعد
توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے اور ایک طویل سفر شروع ہوگا جسے برزخ کا سفر کہا جاتا ہے. آپ کو لٹایا جائے گا قبر میں 40 قدم. وہ وقت ایسا کہ جس وقت آپ کی اولاد کہے گی, آپ کے سگے خون کے رشتے کہیں گے دیکھو قبر کا کوئی سوراخ بھی کھلا نہ رہ جائے, دیکھو کہیں ایسی جگہ نہ رہ جائے جہاں سے ہوا اندر گھس رہی ہو. وہ رشتے جن کے لیے آپ نے پوری زندگی عیش و عشرت کے خواب دیکھے, وہ رشتے آج آپ کے لیے بدل گئے, ختم ہو گئے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو غسل دیا جا رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو کفن دیا جا رہا ہے اس جسم پہ کہ جس جسم پہ آپ اکڑ کے چلتے تھے, اس جسم پہ کہ جس جسم کے آپ کے کپڑے تھوڑے سے میلے ہو جاتے تھے تو آپ تڑپ جاتے تھے, غصے میں آ جاتے تھے. آج وہ جسم دوسروں کا محتاج ہو گیا اور پھر آپ کو بند ایک چند فٹ کے گڑھے میں آپ کو لٹا دیا گیا. اور وہاں جس اولاد کے لیے آپ چاہتے تھے کہ ان کا روشن مستقبل ہو, اس نے اندھیرے 5-6 فٹ کے کمرے میں آپ کو, اندھیرے کمرے میں آپ کو دفن کر دیا اور چلے گئے. اور مگر یہاں معاملہ ختم نہیں ہوا, یہاں سے تو اب آپ کا اصل سفر شروع ہوا ہے, اب تو برزخ کا سفر شروع ہوا ہے. ہم کہتے ہیں عمومی طور پر کہ رسول اللہ بخشش کرا لیں گے, اہل بیت بخشش کرا لیں گے, صحابہ بخشش کرا لیں گے. وہ روز محشر کا وعدہ ہے, وہ روز قیامت کا وعدہ ہے, وہ روز جزا کا وعدہ ہے کہ وہ بخشش کرائیں گے, رسول اللہ بخشش کرائیں گے, اہل بیت رسول بخشش کرائے گی. مگر برزخ کی تیاری, معصوم فرماتے ہیں برزخ کی تیاری تم خود کر کے آؤ. برزخ کے ہم ضامن نہیں ہیں, جو تم نے کاٹا ہے وہ برزخ میں تم نے بونا ہے. لیکن یہ ہمارا وعدہ ہے کہ جب تم ہمارا ذکر کرو گے تو ہم روز محشر تمہیں جہنم میں جانے نہیں دیں گے. اب جہنم برزخ کا کتنا سفر ہے یہ کسی کو نہیں پتا سوائے خدا کے, کیونکہ خدا ہی ہر چیز پر قادر ہے. اور یہ زندگی وہ ہے کہ جس زندگی سے آپ نے, اس زندگی سے, یہ جو فانی زندگی, اس زندگی میں اگر آپ نے بہترین کام کرنے ہیں, جو کہ پورے رمضان مختلف چینلز پہ بات ہوتی رہی ہے, اور بہترین انداز میں زندگی گزارنے کا, حقوق العباد ادا کرنے کے جو سوالات ہوتے رہے ہیں, اگر اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں تو آپ نے برزخ کا سفر آپ کا کامیاب ہو جائے گا. اور اگر آپ نہیں سمجھ سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ناکام ہو گئے. آپ نے زندگی میں سوائے حسد کے اور کچھ نہیں کیا. پروردگار کی فقط آپ نے جو ہے مخالفت لی ہے, پروردگار کی ناراضگی لی ہے. اور اگر آپ نے رمضان جانے کے بعد اگر آپ مسجد نہیں جا رہے, اگر آپ عبادت خداوندی نہیں کر رہے, تو آپ یاد رکھیے کہ برزخ میں آپ کو, نہ برزخ میں کوئی بچانے والا ہے, جو اصل آپ کی جگہ ہے, جو اصل آپ کی زندگی ہے, نہ روز محشر آپ کو کوئی بچانے والا ہے. بے شک ایسے ہی ہے کہ روز محشر بھی آپ کو کوئی نہیں بچانے والا. اگر اچھا اس میں اور بھی چیزیں بھی آپ نے بڑی زبردست انداز میں بات کی علامہ صاحب, اس میں 2-3 چیزیں اور یہ بھی ہیں کہ صرف لوگ کہتے ہیں کہ کیا اسلام میں ہی یہ کانسیپٹ ہے کہ جی مرنے کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی اور ارواح میں, عالم ارواح میں جانا ہے, برزخ میں جانا ہے, اور یہ سارے معاملات ہیں, اور یا مختلف مذاہب سے بھی ہمیں ملتا ہے یہ نہیں, کانسیپٹ؟ یہ صرف اسلام میں نہیں ہے. اگر اس میں آپ دیکھیں تو یہودیوں میں, ٹھیک ہے, اچھا یہودیت یا آپ کی کرسچنز, جی اسلام, یہ 3 مذاہب ایسے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم کے بعد ہیں, ٹھیک ہے. مگر بدھ مت جو ہیں اور آپ کی یہ جو ہندو کمیونٹی ہے, یہ ایک پرانا مذہب ہے, یہ 5000-7000 سال کا مذہب ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو فرعون مصر سے جو بت پرست تھے, فرعونی نظام جن کے پاس تھا, تو یہ تو پورے مطلب اگر کوئی بادشاہ, کوئی وزیر مر جایا کرتا تو اس کے لیے پورا ایک کمرہ بنوایا کرتے تھے. اور کمرہ بنوانے کے بعد جو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اس میں غلاموں تک کو دفن کیا جاتا تھا, اور غلاموں کے ساتھ ان کے لیے شراب اور کھانے اور پینے اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ دفن کیا جاتا تھا. اور سونے چاندی کے ان کو یہاں بھی اگر خرید و فروخت کرنی ہو تو ان کے پاس پیسہ میسر ہونا چاہیے. اسی طرح سے اگر آپ کرسچن کمیونٹی کو دیکھیں تو ان کو بھی اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ پینٹ شرٹ اور ٹائی میں اور اس طرح سے لباس میں ان کو دفن کیا جاتا ہے. اسی طرح سے اور دیگر بے شمار مذاہب ہیں. یہ تو واحد ایک اسلام ایسا مذہب ہے کہ جس میں سفید لباس میں بغیر کسی بھی اجلت کے, بغیر کسی
رقم کے دفن کیا جاتا ہے۔ باقی اور اگر مذاہب دیکھیں تو اس میں بھی ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اب ہندوؤں کا تو بہرحال وید میں لکھا ہے کہ 7 جنموں کا معاملہ ہے، اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ، میں مذاق بہرحال کسی ہندو بھائی کی دل آزاری نہیں چاہتا، ہمارے بہت سے دوست ہندو ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ عموماً ہمارا ان سے مذاق ہوتا ہے یہ کون سا جنم ہے، تو وہ مذاقاً کہتے ہیں یہ ہمارا آخری جنم ہے، تو جو کھلانا ہے وہ ابھی کھلا دو۔ تو اب تو بہرحال ایک عرصہ ہو گیا ان سے ملاقاتوں کو، تو ان سب میں زندگی کے بعد دوبارہ، مگر میں نے ابھی ایک آرٹیکل جو مجھے واٹس ایپ پہ آیا ہوا تھا میں نے وہ پڑھا، تو اس میں یہ تھا کہ بھئی وہ ہندو جو جلاتے ہیں، اچھا سارے ہندو نہیں جلاتے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ ٹوٹل ہندو کمیونٹی نہیں جلاتی، ان میں سے مخصوص ایک جو فرقے ہیں ان کے وہ جلاتے ہیں، باقی دفن بھی کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جسم تو ہم نے جلا دیا، روح بھٹک رہی ہے، تو اس کی وہ کیا لفظ میرے ذہن میں فی الحال وہ ہندی کا لفظ ہے شانتی غالباً، ٹھیک ہے، تو وہ آتما کی شانتی کے لیے وہ ہون وغیرہ کرتے ہیں، جو میں نے جہاں تک میری نالج ہے اور میں نے پڑھا ہے وید وغیرہ ان کی کتابوں میں، تو اس کے بعد ان کو مکتی ملتی ہے، ٹھیک ہے، جو وہ کیا لفظ اردو میں اس کا ترجمہ ہے کہ وہ پھر وہ جنت کی طرف پرواز کرتی ہے اور جہنم کی طرف پرواز کرتی ہے اگر اچھے کام کیے، تو روح نہیں بھٹکتی، یہ ان کا کانسیپٹ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ روح ادھر جسم سے الگ ہوئی، ادھر حضرت اسرائیل کے پاس موجود، وہ پہنچ گئی، اور اب اس کو اجازت نہیں ہے۔ یہ جو اس سے ایک منسلک سوال کر دوں کہ جن کے ذہنوں میں یہ گمان ہے کہ بدروح ہوتی ہے، چڑیل ہوتی ہے اور آسیب ہوتے ہیں، نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ آپ کے دماغ کا خناس ہے، یہ ورنہ پروگرام کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔ میں اس لیے یہاں پہ صرف ایک جملے سے بات کو تمام کر رہا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی بدروح نہیں ہے، ادھر جسم سے، ادھر نفس کا لاک کھلا، یہ جسم یہ روح یہاں گئی، جسم یہاں آ گیا، بات ختم۔ وہ جنات کی طرح نہیں ہے، جنات کا میٹر الگ ہے کہ وہ آزاد ہو گئی، اب اس نے جو کرنا ہے وہ کر لے، نہیں 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 نہیں، زندگی ہے، روح کی زندگی ہے، روح جاگ گئی۔ ابھی تک ہمارے جسم میں جو روح ہے نا وہ حاکم نہیں ہے، جسم حاکم ہے، لیکن جس وقت ہمیں موت کی ٹھوکر لگے گی اب ہماری جو حاکمیت ہے وہ روح کی ہے، جسم کی نہیں ہے۔ جسم مفلوج ہو گیا، ختم ہو گیا، 7 دن میں، 14 دن میں، مہینے میں، سال بھر میں جسم ملیا میٹ ہو گیا، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اب صرف روح باقی ہے۔ جو گناہ جسم نے کیا تھا وہ خمیازہ روح بھگتے گی، اور ایک نئی زندگی کی شروعات اس روح کی ہوگی، اور پھر جب شروعات ہوگی اور روز جزا جب آئے گی، ویسے تو برزخ میں سبھی چھتر کھائیں گے، مولوی بھی کھا لیں گے، مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مولویوں نے اپنے، یہ آپ کے پروگرام کے توسل سے میں ایک جملہ کہتا چلوں، کوئی فرقہ واریت پاکستان میں نہیں ہے۔ آج 10ویں روزے کے بعد سے اگر آپ دیکھیں پاکستان میں تمام مسالک یوں ہو گئے، ایک بزرگ 86 سالہ بزرگ سید کی شہادت کے بعد اب کوئی فرقہ واریت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اس رمضان کے بعد سے فرقہ واریت پھیلائے تو وہ صرف مولوی، مفتی، کوئی کسی بھی مسلک کا ہو، شیعہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے پاکستان میں تو یاد رکھیے گا وہ صرف اپنے حلوے کی مانڈے کی وجہ سے وہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، کہ اس کے جمعرات کی روٹیاں بند ہو جائیں گی، اس کے سارے حلوے بند ہو جائیں گے، اس کی دکان نہیں چلے گی۔ تو ایسا مولوی کسی بھی مسلک کا ہو، مفتی جو کسی بھی مسلک کا ہو، اگر وہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے تو یاد رکھیے گا کہ وہ آپ کی نسل کو خراب کر رہا ہے، آپ کو پاکستان کا دشمن بنا رہا ہے۔ تو اس کے کم سے کم اگر ہاتھ نہیں روک سکتے اس کی زبان کو روکیے، اس کی سننا بند کر دیجئے، اور جس دن آپ نے ایسا کر دیا پاکستان میں یہ جو اتحاد کی فضا قائم ہوئی ہے، یہ آپ متحد ہو کے رہے اور قائم رہے، آپ یقین کریں ملک بہت آگے جائے گا اور ترقی کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل ایسے، اور بالکل ایسے ہی ناظرین اس جسمانی موت کے بعد قبر کی حالت اور پھر آخرت کے قیام پر جنت دوزخ کے فیصلے تک کے مراحل اسلامی دستاویزات میں بیان کیے جاتے ہیں، جس میں ہم نے پہلے بھی بات کی۔ روح کا قبر اور بعض قرآنی تشریعات کے مطابق برزخ میں عرصہ قیام حیات بعد الموت کے اسلامی تصور کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ قرآن کی دسیوں آیات اور سینکڑوں احادیث موت کے بعد کی زندگی کے ساتھ متعلق ہیں۔ یہودیت اور اسلامیت اور مسیحیت کی بات کرتے ہیں، ابھی ہم نے اسلام کی بات کی، اسی طرح یہودیت اور مسیحیت جو ابراہیمی و آسمانی دین کہلاتے ہیں، ان میں بھی موت کے بعد کی زندگی کا تصور تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ اسی طرح سے موجود ہے جیسے دین اسلام میں ہے۔
بدھ مت اور ہندو مت کی بات کریں تو بدھ مت اور ہندو مت میں حیات بعد الموت کی اصطلاح کی وضاحت ایک پیچیدہ موضوع ہے. بنیادی طور پہ دونوں دین حیات مقرر یعنی کہ ری برتھ یعنی تناسخ ری انکارنیشن کے نظریے کی وجہ سے موت کے بعد زندگی کے اختتام کے امکان کو بیان نہیں کرتے. ان کے ہاں موت کے وقت روح اور جسم کا آپسی تعلق ٹوٹ جاتا ہے, جسم کو جلا دیا جاتا ہے اور روح بھٹکتی رہتی ہے, جس کو ابھی علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا, حتیٰ کہ جب تک کہ اسے کوئی مطلوب جسم نہ مل جائے اور وہ اس میں داخل ہو کر اپنا سفر جاری رکھتی ہے, اور اسی کو جنم جنم کا وہ سفر کہتے ہیں. اور اس کے بعد سائنس ان تمام مراحل میں اگر جب سائنس کی طرف نظر دوڑائیں تو کے ساتھ تصادم رکھتی ہے, اور روح اور موت اور حیات بعد از مرگ کے متعلق نہ صرف یہ کہ شک و شبہات کا شکار ہے بلکہ ان سب امور کی کچھ الگ ہی تصویر پیش کرتی ہے جو سائنس ہے. سائنس ظاہر ہے کہ اپنی فطرت میں کسی بھی ایسی بات کو تسلیم نہیں کرتی جو اسلوب علم یعنی کہ سائنٹیفک میتھڈ کے معیار پر نہ اترتی ہو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا کہ سائنس حیات بعد الموت کے تصور کی نفی چاہتی ہے. معاملہ صرف اتنا ہے کہ اگر سائنسی مشاہدات تجربات سے کوئی ایسی واضح شہادت دستیاب ہو جائے جو حیات بعد الموت سے متعلق ہو تو یہ تصور سائنسی طور پہ تسلیم ہو جائے گا. بالکل اسی طرح یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر سائنس میں کوئی شہادت حیات بعد الموت کے متعلق ایسی دریافت نہیں کی جا سکی جو متفقہ طور پر اسلوب سائنس سے مطابقت رکھتی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ حیات بعد الموت کا تصور غلط ثابت ہو جائے, بلکہ یہاں بات انسان کی سائنس میں موجودہ ترقی کی استعداد پر آ کر ختم ہوتی ہے, اور مستقبل میں سائنسی ترقی کے ساتھ ایسی شہادتوں کا سامنا آنا بھی ناممکنات میں شامل ہے. اچھا, موت کے بعد کیا ہوتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن ذرا میں اس پہ بات کروں, واپس آتی ہوں علامہ علی سجاد آبدی صاحب کی طرف. اچھا علامہ صاحب, اس میں ایک چیز اور ہے, ہم دیکھیں ہم نے تو بیان کر دیا کہ بھئی ہندو کیا کہہ رہے ہیں, بدھ مت کیا کہہ رہے ہیں, مسیحیت کیا کہہ رہی ہے, اسلام کیا کہہ رہا ہے, سب ہمارے پاس موجود ہے. اب موت کے بعد ہمیں دو چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جس کا ذکر بار بار قرآن مجید فرقان الحمید میں آیا ہے, اور وہ ہے جنت اور دوزخ. بار بار ذکر ہے جنت اور دوزخ, جنت اور دوزخ. یہ جنت اور دوزخ کہاں واقع ہیں؟ کیا کوئی اب تک جان سکا ہے کہ وہ کدھر ہے؟ اب سے کچھ مہینے پہلے میں دیکھ رہی تھی, غالباً شاید 1 مہینے قبل کی ہی بات ہے, سائنس نے اس بات کی تصدیق کی کہ جی جو جنت ہے اس کا کہیں ایک جو ملکی ویز ہمارے جیسے تھے کہ سائنس تو اس وقت سارا بتاتی ہے کہ جی ملکی ویز ہیں, یہ یونیورس ہے, ایک یونیورس میں اتنی گیلیکسیز ہیں, گیلیکسیز کتنی ہیں, ملکی ویز کتنے ہیں, ساری چیزیں کتنی, وہ کافی زیادہ ڈیٹیل میں بتاتی ہے. پلانٹ کتنے ہیں, ہر پلانٹ کا اپنا مون ہے, سن ہے ایک, اور اس کے ارد گرد سارا یہ سب ہو رہا ہے. وہیں پہ سائنس نے کہا کہ جی ہمیں کچھ ایک ایسی روشنی نظر آئی ہے دور کہیں جہاں سے غبان یہ ہوتا ہے کہ وہ جنت کا اشارہ ہے, کیونکہ وہاں سے ایسی پرنور لائٹیں آ رہی ہیں, روشنی آ رہی ہے جو کبھی پہلے نہیں دیکھی گئی ہیں, اور وہاں تک لیکن پہنچنا بھی مشکل ہے. نظر بھی آ گئی ہے, پہنچنا بھی مشکل ہے. اس طرح کی انہوں نے کس قسم کی باتیں کی. اور اسی طرح جب ہم نے آغاز میں جب ٹرانسمیشن کا شروع کیا تو ہم نے کچھ بلیک ہول اور ان ساری کہکشاؤں اور چیزوں پہ بات کی, تو اس میں وہ ایک کہتے ہیں کہ جی کبھی دنیا میں بتایا جاتا ہے کہ جی دوزخ کا دروازہ موجود ہے کچھ کسی جگہ پہ, وہ ایک ایسی جگہ ہے ادھر آپ جب دیکھتے ہیں یہ نیدرلینڈ میں کہ جہاں پہ جس کو کہا جاتا ہے وہ دوزخ کا دروازہ ہے, وہاں سے آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں اور وہاں کے قریب بھی کوئی نہیں جا رہا ہوتا. تو یہ جو مختلف کانسیپٹس مختلف ادوار میں آتے ہیں, تو کیا کوئی اب تک اس بات کا مشاہدہ کر سکا ہے, کوئی آپ کو لگتا ہے ساری دنیا کے اندر کہ جی جو یہ بتا سکے, راستہ دکھا سکے کہ جنت اور دوزخ کہاں واقع ہیں, یا کیا وہ اس کائنات میں واقع ہیں, کیا وہ آسمانوں میں اللہ کے پاس ہیں, کیا وہ زمین پہ کہیں اس کے کوئی دروازے ہیں, کیا ہے؟ دیکھیے جیسے ایک سیدھی سی بات ہے, ہم سے کوئی پوچھے اللہ کہاں ہے, لے لیتی ہوں ابھی لے رہی ہوں, ٹھیک ہے, ہم سے کوئی سوال کرے پروردگار عالم کہاں ہے جی تو ہم اس کو جواب دیتے ہیں شہ رگ سے زیادہ قریب ہے. جنت ایک تصور کا نام ہے, جہنم ایک تصور کا نام ہے. کسی نے یہ نہیں لکھا, لیکن ہمیں یہ ضرور ملا کہ جب رسول اللہ نے اپنے حبیب کو
آسمانوں کی سیر پر بلایا یعنی معراج پر بلایا، جسے قرآن نے سیر لکھا ہے، جب معراج پہ بلایا تو ہمیں تو رسول اللہ نے بتایا، کیونکہ نہ وہاں کوئی میڈیا چینل تھا، نہ کوئی کیمرہ مین تھا، صحیح ہے، نہ کوئی مفسر تھا، نہ کوئی راوی تھا، راوی بھی رسول اللہ تھے، دیکھنے والے بھی رسول اللہ تھے، بتانے والے بھی رسول اللہ تھے، اللہ نے بتایا، رسول نے ہمیں سمجھا دیا کہ بھائی جب میں گزرا تو میں نے دیکھا، اللہ نے بتایا میرے حبیب یہ جہنم ہے، یہ جنت ہے۔ اللہ کے رسول نے جیسے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، مان لو اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ اللہ کے رسول نے بتایا بھائی جنت بھی دیکھ لی ہے، جہنم بھی دیکھ لی ہے، انہوں نے بتایا، ہم نے مان لیا کہ یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، وہاں ایسا ہوگا، وہاں ایسا ہوگا، وہاں ایسا ہوگا، وہاں عذاب ملے گا۔ ہم نے اللہ کے رسول کی بات پر یقین کیا، کیونکہ اگر اللہ کے رسول کی بات پر یقین نہ کرتے تو ہمارا ٹھکانہ پھر جہنم ہوتا، جنت نہ ہوتا۔ ان کی بات پہ یقین کرنا ہے، کیونکہ ہم تو اس نبی کے پیروکار ہیں، امتی ہیں، میں تو خیر بہرحال اولادوں میں سے ہوں ان کی، ٹھیک ہے، کہ ہم اس نبی کی امت میں سے اور اولادوں میں سے ہیں کہ جس نبی کو دشمن جو جنگ کرنے آتے تھے، جو اس نبی کی رسالت کے منکر تھے، وہ بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ تو بہرحال جنت ہے کہاں ہے نہیں پتا، جنت جہنم کہاں ہے نہیں پتا، ہاں مگر ایک بات کہ آپ کا یہ سوال، اس سے منسلک ایک جواب میں دیتا ہوں کہ جو برزخ ہے، جو برزخ کی زندگی ہے، یعنی جب ہم قبر میں لٹا دیے جائیں گے اور جب ہمارے سوالات ہو جائیں گے، تو وہ سوالات ہونے کے بعد، حساب کتاب ہونے کے بعد جو قبر میں ہوگا، اس میں اگر ہم پاس ہو گئے تو جیسے ابھی آپ نے بچوں کو انعامات دیے، وہ ڈنر سیٹ دیا نیلسن کی طرف سے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے پروردگار عالم بھی وہاں پر اس برزخ میں ہی ہم کو جنت عطا کر دے گا۔ مطلب وہ جو نظام چل رہا ہے کہ ان کو سکون میں رکھو، اب ان کو اذیتیں نہ دو، اور جو جن کو حساب کتاب میں مار چھتر اور وہ سیسا پلائی بھی دے اور کیا کیا، وہ واللہ عالم، اللہ معاف کرے کہ اس امت کو اس عذاب سے بچائے جو کہ رسول اللہ نے اس رمضان میں اپنے پروردگار سے مانگا کہ میری امت کو بخش دینا، ٹھیک ہے۔ وہ عذاب جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور قرآن نے ہمیں بتایا، حدیث سے ملتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کو ملے، مگر جو اس کی سزا ہے، وہ سزا بھی آپ کو برزخ میں ملے گی۔ جب آپ پہنچیں گے روز جزا، تو اس وقت روز قیامت کے جب بڑے بڑے پہاڑ ہوئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، تو اس وقت کچھ گناہوں کی کمی آئے گی، لیکن یزید جیسے لوگ، نمرود جیسے لوگ، فرعون جیسے لوگ اور ان کی سوچ رکھنے والوں، وہ برزخ میں بھی سزا بھگتیں گے، وہ آخرت میں بھی سزا بھگتیں گے۔ کہاں ہے یہ؟ کوئی مسلک، کوئی دین آپ کو نہیں بتا سکتا سوائے ان کے جو شداد کے ماننے والے تھے، کیونکہ شداد نے ایک جنت بنائی تھی۔ یا ہم سنتے ہیں، سنی سنائی بات ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ قادیانیوں کی بھی کوئی جنت ہے اس دنیا میں، ہاں یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ صرف سنی سنائی اور آرٹیکل میں پڑھی ہوئی روایات ہیں، ورنہ واللہ عالم ایسا ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا۔ لیکن یہ ایک اخبار میں، ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا کہ قادیانیوں نے بھی کہیں پہ یورپ سائڈ پہ کہیں پہ ایک جنت بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جیسے شداد نے اپنی جنت بنائی تھی، ان کی جنتوں کا میں نے پڑھا ہے، باقی مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے اپنی جنت کہاں بنا رکھی ہے۔ لیکن ہم سے پوچھیں ہماری جنت کہاں ہے تو ہم آپ کو میں بتا دیتا ہوں ہماری جنت کہاں ہے۔ فرعون نے قطع کلائی معافی علامہ صاحب، جو فرعون نے جنت بنائی تھی وہ کدھر ہے وہ بھی نہیں پتا کسی کو؟ اچھا وہ شیطان نے کی تھی، شداد نے جنت بنائی تھی۔ اچھا وہ کچھ جگہوں پہ ریفرنسز میں لوگ اس کو فرعون بھی کہتے ہیں نا، ہاں۔ تو شداد نے جب جنت بنائی تو شداد نے بڑے غرور سے کہا، جیسے نمرود نے بڑے غرور سے کہا تھا نا کہ موسیٰ ابراہیم میں تمہارے خدا سے مقابلہ کروں گا، تو اور وہ ایک بڑا سا مینار اس نے بنایا۔ میں نے شہر بابل میں، وہ اس کی حکومت تھی، ٹھیک ہے، شہر بابل میں نے اپنی آنکھوں سے اس مرتبہ بھی دیکھا جہاں حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ تو بہرحال وہ اب تو خیر وہ اونچی سی عمارت نہیں ہے مگر اس کے آثار باقی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ وہاں اونچی سی عمارت پہ چڑھ گیا، جو تاریخوں میں لکھا جاتا ہے وہ 3 سے 4-5 منزلہ تھی، صحیح ہے، اور اونچا اس نے ایک تیر پھینکا کہ ابراہیم میں نے تمہارے خدا کی طرف تیر پھینک دیا، اور جواب میں ایک مچھر آیا اور مچھر آگے وہ اس کی ناک میں گھس گیا۔ یہی شداد کے ساتھ ہوا، اس نے جب ایک غرور میں آ کر، تکبر میں آ کے اس نے جب جنت بنائی تو ایک قدم جنت کے اندر تھا، ایک قدم باہر تھا، اور اسرائیل نے وہیں سے اس کی جسم کی سے روح کو کھینچا، اور اس کا خواب ہی رہ گیا کہ میں اپنی جنت میں داخل ہو سکوں۔ لیکن وہ جنت بھی تو اوجھل ہو گئی، اوجھل ختم ہو گئی نا۔ دیکھیے اللہ، اگر آپ سوال، بہت ساری چیزیں کہ جس میں اگر آپ دیکھیں
تو اگر آپ اللہ کرے کہ آپ پوری ٹیم ایک دفعہ عراق جائے, جی صحیح ہے, وہیں جہاں پر جنت اوجل ہو گئی, وہیں جہاں نمرود کا اپنا محل اوجل ہو گیا, وہیں موجود ہے وہ جگہ کہ جہاں حضرت ابراہیم کو جلایا گیا تھا. ٹھیک ہے, اچھا حضرت ابراہیم کی ولادت رسول اللہ کی ولادت سے شاید آپ کے ہی چینل پہ میں نے بتایا تھا کہ 2200 سال پہلے ہوئی تھی. ٹھیک ہے, مگر اگر اس سے بھی پرانی بات کریں تو حضرت آدم کی قبر آج تک موجود ہے. شداد کی قبر کہاں ہے کسی کو نہیں پتا, نمرود کی قبر کہاں ہے کسی کو نہیں پتا, فرعون کو بھی اللہ نے موجود رکھا ہے. وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو اللہ نے موجود اس کو رکھا ہے, اس کو رکھنا ہے. مگر اگر آپ اور دیگر فرعونوں کو دیکھیں, فرعون کیا کہتے ہیں نام نہیں ہے, فرعون ایک منصب ہے, منصب ہے. فرعون نام نہیں ہے, منصب ہے. کتنے فرعون گزرے, تو آج بھی فرعون ہے, آج بھی فرعون ہے. آج بھی میں وہیں آ رہا تھا کہ جب ان فرعونوں کو کوئی آج نام لیوا نہیں ہے تو آج کے فرعونوں کو بھی نام لیوا کوئی بچے گا نہیں انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں, اگر تم مظلوموں کی داد رسی نہیں کرو گے تو. اگر فرعون بنو گے تو بھگتو گے. بالکل ایسا ہی ہے, اور بہت خوبصورت انداز میں علامہ علی سجاد عابدی صاحب گفتگو فرمائے تھے ناظرین. اور یہاں وقفے پہ جاتے ہیں جی, اور یہ وقفہ آپ کو پتہ ہے کہ شیف سیرش آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہاں, اور آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے جی کلب سینڈوچ, تو ان کی طرف چلتے ہیں اور سیرش کی طرف جاؤں گی. اوور ٹو یو سیرش, اور پھر یہیں سے واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان دسیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین. اور بریک پہ ہم گئے ہوئے تھے اور بریک سے اب واپس آ گئے, اور آپ نے دیکھا کہ شیف سیرش نے جو ہے وہ کلب سینڈوچ بنایا ہے آج ہمارے اس میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں علماء کرام مہمان اور ہمارے جو ہے وہ پاک صوفی بردرز جو قوال ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں, ان کو بھی ویلکم کریں گے. اور ساتھ ہی مفتی محمد عمان سعید خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی ویلکم کریں گے سیٹ پہ. بہت شکریہ مفتی صاحب, آج آخری روزہ ہے اور آپ کو عید کی پیش کی مبارکباد. اب چونکہ کل ہم نے گفتگو تو نہیں, بہت شکریہ, کل ہم نے گفتگو تو کی تھی اس حوالے سے, لیکن یہ کہ اب پیش کی مبارکباد. اور ہمارے ساتھ یہاں پہ پاک صوفی بردرز جو قوال ہیں وہ بھی موجود ہیں, ان کو بھی ویلکم کریں گے سیٹ پہ. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ, ٹھیک ہیں؟ آج کون سا کلام پیش کریں گے؟ سرکار کی شان میں نعت پیش کریں گے. واللہ اکبر, چلیے جی بسم اللہ. پڑھوں جو نعت نبی تو زبان خوشبو دے, پڑھوں جو نعت نبی تو زبان خوشبو دے, زمین و آسمان دونوں جہان خوشبو دے. میرے پسینہ جسے بھی لگ جائے, ایک شخص نہیں پھر خاندان خوشبو دے. یا نبی صلی اللہ, یا نبی صلی اللہ, یا نبی صلی اللہ. پڑھوں جو نعت نبی تو زبان خوشبو دے, پڑھوں جو نعت نبی تو زبان خوشبو
मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता हूँ, उनका मांगता हूँ, उनका मांगता हूँ, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। ये हवाले ये हवाले ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले ये हवाले ये हवाले मुझे रुसवा देते, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मुझको मोहताज मुझको मोहताज मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, उनका मांगता हूँ, उनका मांगता बात करता हूँ तो सांसों से खुशबू आती है, बात करता हूँ तो सांसों से खुशबू आती है, मेरे दामन को 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 ये मेला नहीं होने देते, उनका मांगता हूँ, उनका मांगता हूँ, इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, मेरे मुँह पे डाल कर पर्दा, मेरे मुँह पे डाल कर पर्दा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे पाक सूफी ब्रदर कबाल हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, मुफ्ती मोहम्मद नुमान सईद की तरफ जाऊंगे। मुफ्ती साहब, आज का मौजूद इंतहाई अहम वंस अगेन, और आज इख्तिताम भी हो रहा है, जुम्मतुल विदा भी है आज, और हमसे तो ज़बरदस्ती पिछले दफ़ा जुम्मतुल विदा करा लिया था। उस वक्त ही कह रहे थे कि जी हफ्ते की ईद होगी, मोस्ट प्रोबेबली लग रहा था, लेकिन अब ये भी इत्तेफाक है ना कि जुम्मे की ईद। वैसे तो एक सवाल मेरे जहन में आता है कि जुम्मे की ईद क्यों नहीं कराती है हुकूमत, या क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है? मैं देख रही थी और जगहों पर भी उलमाए कराम इस पर बात कर रहे थे। जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। ये माह मुक़द्दस के चंद लम्हात हमारे दरमियान मौजूद हैं। आज आखिरी रोज़ा है पाकिस्तान के अंदर सन 2026 का। कितनी जल्दी आया ये माह मुक़द्दस, और अब हमसे रुख़सत होने के लिए सिर्फ चंद लम्हात ही रह गए। जहाँ तक रहा आपका सवाल कि फ्राइडे को ईद क्यों नहीं मनाई जाती पाकिस्तान में, तो हम ये पाकिस्तान की लॉजिक या उसकी थिंकिंग अपनी जगह रखें, लोगों की साइकी अपनी जगह, लेकिन हम शरीयत की रूह से बात करते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें अपनी शरीयत को देखना ज़रूरी है। इस्लाम में हरगिज़ कहीं नहीं लिखा गया कि फ़्राइडे को ईद उल फितर नहीं मनाई जाएगी, तो फ्राइडे को ईद उल अज़हा नहीं मनाई जाएगी। ये तो सारे अय्याम हैं। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो जुम्मतुल मुबारक के मुतालिक ये बयान किया कि तो मुसलमानों के लिए रब ताला ने ईद का दिन बनाया है, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर तो इतना एहसान किया कि हर महीने 4 ईदें तो हमें मिलती हैं जुम्मे की शक्ल में, और इस दफ़ा तो रमज़ान मुबारक में 5 जुम्मे हमें मिले। ये शरीयत में कहीं नहीं लिखा कि ईद उल फितर जुम्मे को मनाना किसी लिए कोई परेशानी का सबब बन सकता है, या ईद उल अज़हा
ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام کے اندر نہیں ہے، نہ اسلام کی تعلیمات ہے، نہ ہماری سوچ ہونی چاہیے، نہ سائیکی ہونی چاہیے۔ ہم سب کو کلیئر ہونا چاہیے کہ کسی بھی دن عید آئے وہ پروردگار کی طرف سے ایک انعام ہے، ایک اس کا احسان ہے، خوشی کا دن ہے، ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ اور عید کا دن تو رب تعالیٰ نے دیا اس لیے ہے کہ میرے بندے اس کے اندر میری نعمتوں کو دوسروں تک منتقل کریں، خوشیاں منائیں اور خوب خوب تکبیر کہیں۔ پروردگار نے قرآن پاک کے اندر اس بات کو بیان کیا۔ قرآن پاک دوسرا سپارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے اندر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کہ جب تم گنتی پوری کر لو، یعنی رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کر لو، وہ 29 ہوں یا 30 ہوں، جب انہیں مکمل کرو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تو اپنے رب کی خوب بڑائی بیان کرو، اس کی حمد و ثنا کرو، تکبیر تحلیل کرو، خوب خوب تکبیر پڑھا کرو۔ تو عید الفطر کا دن ہو یا عید الاضحیٰ کا دن ہو تو مسلمانوں کو اس کو بہت اچھے سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے، دوسروں کو بھی ان خوشیوں کے اندر شامل کرنا چاہیے، اور عید کے دن خاص طور پہ تکبیر تشریق کا اہتمام کرنا چاہیے، جو کہ یہ تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید الفطر والے دن آہستہ پڑھنا چاہیے، عید الاضحیٰ کے اندر تھوڑا بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، اس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں، جو کہ خاص عمل ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ یعنی عیدین کے اوپر پڑھنے کا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو آج کا ہمارا موضوع ہے نہایت اہمیت کا حامل، ہر موضوع ہمارا اہمیت ہی رکھتا تھا چونکہ وہ ہم نے پریزنٹ ڈے ورلڈ سے اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ ہماری ینگ جنریشن بھی اس سے کچھ نہ کچھ سیکھے۔ آج کا موضوع کہ لائف آفٹر ڈیتھ یہ کیا ہے اور کیوں ہے، مسلمانوں کا اس پہ بلیف کیا ہے۔ تو یہ جان کے رکھیے گا کہ جو آرٹیکلس آف فیتھ ہیں اس کے اندر ایک آرٹیکل آف فیتھ یہ بھی ہے، ارکان اسلام میں سے، ارکان ایمان میں سے ایک یہ چیز بھی ہے کہ مرنے کے بعد ایمان رکھنا اس بات پہ کہ آپ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں لائف آفٹر ڈیتھ بھی کہتے ہیں، قیامت کے دن کے اوپر ڈے آف ریزریکشن بھی کہتے ہیں، دوبارہ زندہ اٹھنا۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات مکہ کے لوگوں کے درمیان پیش کی تو انہوں نے اس کے اوپر آبجیکشن کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اس دنیا سے چلا گیا، مٹی میں مل گیا اور وہ پاؤڈر کی طرح ہو گیا، اب وہ دوبارہ ری الائیو ہو جائے، دوبارہ انسان بن کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو پروردگار نے اس بات کا جواب سورہ یاسین کے اینڈ کے اندر دیا، قُلْ يُحْيِي الَّذِي أَنشَأَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا رب تو وہ ہے جس نے تمہیں اس وقت بنایا تھا جب تمہارا نام و نشان نہیں تھا، اب تو تم اس دنیا میں ایک زندگی گزار کے جا چکے ہو، اس کے بعد وہ تمہیں کیوں تخلیق نہیں کر سکتا؟ یہ تو تمہارا انویلڈ اعتراض ہے رب تعالیٰ کی ذات کے اوپر۔ تو پروردگار نے اس کا جواب قرآن پاک کے اندر سورہ یاسین کے اندر دے دیا۔ بحیثیت مسلمان ہمارا بلیف کیا ہونا چاہیے یہ کلیئرلی قرآن پاک کے اندر ایکسپلین کر دے گا ان نمبر آف ورسز کے اندر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس بات کو اپنی تعلیمات کے ذریعے صحابہ کرام کو پہ کیری آن ہم تک یہ باتیں پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر دیکھ لیتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ ایمان والوں کی نشانی تو یہ ہے کہ وہ آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، کہ انہیں لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے، وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو 3 باتیں آ کر ضروری طور پہ گائیڈ کی اور بتائیں۔ سب سے پہلی بات کہ ہم سب کا مالک و خالق ہے کہ وہ اللہ رب العزت ہے۔ دوسری بات کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ ٹیچنگز دی۔ اور تیسری بات جو کہی تھی ہر نبی نے وہ یہ کہ آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھو، اور جو آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے نا، جیسے بلیورز الحمدللہ ہم یوم قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ایک دن رب کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے اور اپنے سارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، جس کو ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی بھی کہتے ہیں، ڈے آف ججمنٹ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان اپنی زندگی ایسے بسر کرتا ہے کہ وہ ہر اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کا حکم اس کے رب نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور ہر اس بات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ جس کا وہ جواب نہ دے سکے، کیونکہ قرآن میں اللہ پاک نے بتا دیا کہ قیامت والے دن ہم تمہاری چھوٹی سی نیکی کا بھی وزن کر کے تمہیں اس کا حساب دیں گے، اور اگر تم نے تھوڑا سا بھی گناہ کیا ہوگا تو اس کو بھی تولا جائے گا، اس کا بھی حساب کتاب لیا جائے گا۔ اور یہی بات کو سورہ تکاثر کی آخری آیت کے اندر پروردگار نے بیان کیا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن تمہارا پروردگار تمہیں دی ہوئی ساری نعمتوں سے متعلق پوچھے گا۔ اس دنیا میں پروردگار نے ہمیں بے شمار نعمت دی، سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی بنایا، اس نے ہمیں والدین دیے، اس نے ہمیں فیملی ممبرز دیے، کھانے پینے کے لیے چیزیں دی، ہمارا لائف اسٹائل دیا، ایک اچھی ہنسی مسکراتی زندگی اس نے عطا کی۔ قیامت کے دن وہ ایک ایک چیز سے متعلق سوال کرے گا کہ میں نے یہ ساری چیزیں تمہیں دی تھی، تم نے ان کا کس طریقے سے استعمال کیا؟ میں نے تمہیں اولاد جیسی نعمت دی تھی تو تم نے اپنی اولاد کی تربیت کہاں تک کی؟ میں نے تمہیں ٹیچر بنایا یا گائیڈ بنایا، تم نے اپنی جنریشن کو کس طریقے سے گائیڈ کیا؟ یہ بحیثیت مسلمان ہر ایک کے اوپر لازم ہے کہ دین کی تعلیمات دوسروں تک منتقل کرے۔ جب انسان اس دنیا سے جا چکا ہوتا ہے، جب وہ قبر کی زندگی میں آتا ہے
تو ایک نئی زندگی اس کی شروع ہو جاتی ہے، اور اس زندگی کو اس زندگی سے ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے۔ پروردگار نے شہداء سے متعلق اپنی پیاری کتاب کے اندر بیان کیا کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، اور وہ ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، یعنی تمہیں نہیں پتہ کس طرح وہ جی رہے ہیں۔ اور پھر اسی بات کو سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان کو تو پروردگار کی طرف سے رزق ملتا ہے اور وہ اس کو کھاتے ہیں، تو اس زندگی کو اس سے کبھی بھی کمپیئر نہیں کر سکتے۔ وہ لائف سٹائل اور ہے، یہ زندگی اور ہے، اس کا ٹائم فریم اور ہے، اس کا ٹائم فریم اور ہے۔ اور مرنے کے بعد سے لے کے قیامت تک ایک بہت لمبا ٹائم فریم ہے جس کو ٹائم پیریڈ کہتے ہیں، اس کو انٹرمیڈیٹ پیریڈ کہتے ہیں، جس کو عالم برزخ کے نام سے عام طور پر ہم لوگ جانتے ہیں۔ تو جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے تو منکر نکیر آ جاتے ہیں اور اس سے سوالات کرتے ہیں، اور سب سے پہلا سوال من ربو کا، کہ تمہارا رب کون ہے، دوسرا سوال ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال ما کنت تقول فی حق کی حاضر رجل، کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے زندگی کے اندر۔ اور وہ پھر آپ علیہ السلام کی شکل مبارک دکھائی جائے گا، ان کا چہرہ انور دکھایا جائے گا، اور جو ایمان والا ہوگا وہ پہچان لے گا یہ تو میرے نبی ہیں، میں تو ان پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور پھر وہ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ جو جن کے آپ نے مجھے چہرہ انور دکھایا ہے یہ میرے نبی حضور سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ ساری باتیں بیس کرتی ہیں آپ کے ایمان کے اوپر، آپ کے اعمال صالحہ کے اوپر۔ جس کا خاتمہ بالخیر بالایمان ہوگا، رب کے حکم سے وہ ان ساری باتوں کا ایزیلی جواب دے دے گا۔ تو پھر منکر نکیر کہیں گے اس کو تو ساری باتیں پہلے ہی بتا دی گئی ہیں، یہ تو اپنے ایگزام سے پاس ہو گیا، اور پھر اس کی قبر کو رب کے حکم سے جنت بنا دیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا کہ جنت، یہ انسان کی قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اب یہ میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اپنی قبر کو کس طریقے سے ہم نے مزین کرنا ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، یہ جو ٹائم پیریڈ پروردگار نے دنیا میں ہمیں دیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنے اعمال کو اچھی طریقے سے مزین کر کے رب کی بارگاہ کے اندر پیش کرو، اور اپنی آنے والی زندگی کی تیاری کرو، کیونکہ جو کچھ تم اس دنیا میں کرو گے یہی کل تمہیں ثواب اور عذاب کی حساب سے تمہیں کل بروز قیامت تمہیں ملے گا۔ تو جس کے جتنے اچھے اعمال ہوں گے، جتنا اچھا کردار ہوگا، جتنا اس کا ایمان ہوگا اپنے رب پر، حضور علیہ السلام پر، تعلیمات اسلام پر، ارکان اسلام پر، آرٹیکلز آف فیتھ کے اوپر، اتنا ہی اس کی قبر اس کے لیے مزین کر دی جائے گی اور وہ جنت کا باغ بنا دیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں بیس کرتی ہیں انسان کے ایمان پر اور اس کے اعمال صالحہ کے اوپر۔ اسی کے بعد جب یہ ٹائم پیریڈ ختم ہو جائے گا، جس کو انٹرمیڈیٹ پیریڈ کہتے ہیں عالم برزخ، تو پھر ایک دن آئے گا جس کو کہتے ہیں یوم النشور، اس کو ہم کہتے ہیں قیامت کا دن، اس کو کہتے ہیں حشر کا دن، کہ اس وقت سب کھڑے ہوں گے پروردگار کی بارگاہ کے اندر، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، اور جو گناہگار ہوں گے وہ اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، کیونکہ اس وقت سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا۔ سوا نیزہ کتنا ہوگا ہم اسے بتا نہیں سکتے ہیں، لیکن جسٹ فار این ایگزامپل ہم بتا سکتے ہیں کہ کچھ اس کو ہم گائیڈ کریں قوم کے لیے، تو سمجھ لیں 10 فیٹ 20 فیٹ 15 فیٹ لائک دیٹ۔ آج ہمارا ٹمپریچر 40+ ہوتا ہے تو ہم سے جینا مشکل ہو جاتا ہے اس دنیا کے اندر۔ 2 منٹ کے لیے لوڈ شیڈنگ ہو جائے گرمیوں کے موسم میں، خاص طور پہ پاکستان میں یا کراچی میں ہم دیکھیں مئی جون جولائی کے اندر، تو ہماری زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو قبر کی زندگی کو راحت بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ دنیا کی زندگی کو آپ نے اس طریقے سے گزارنی ہوگی جو اللہ اور اس کے نبی نے آپ سے کہا، آپ اس پر عمل کریں۔ اسی کے بعد قیامت والے دن جب آپ کا حساب کتاب ہوگا، اس وقت بھی ہماری زبان پر یہی ہوگا، یا اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے ہمارے اوپر کرم فرما۔ اور اس دن پروردگار سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا، ہر کوئی کہے گا کہ اذهبوا الی غیری، کہ مجھے چھوڑو دوسرے کی طرف جاؤ۔ اللہ پاک نے قیامت کے دن کا اسکیچ قرآن پاک کے اندر ایکسپلین کیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ قیامت کے دن باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹے سے دور ہو رہی ہوگی، شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، بچے ماں باپ سے جا رہے ہوں گے دور، کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا۔ ہر شخص کی زبان کے اوپر ایک ہی لفظ ہوگا، نفسی نفسی، یا اللہ بس مجھے بخش دے، میں اس عذاب کو نہیں جھیل سکتا، یا اللہ مجھے راحت فرما۔ تو اس وقت پھر سب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام گائیڈ کریں گے کہ آج اگر تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور کے پاس جاؤ۔ آپ علیہ السلام حوض کوثر پہ ہوں گے اور امت کے لیے وہ دعا کریں گے، ان کی بخشش کے لیے، اور پروردگار کی رحمت کے صدقے میں مسلمانوں کو بخشش عطا ہوگی، ان کے اوپر رب کی طرف سے کرم ہوگا، رب کی طرف سے فضل ہوگا، اور ان کا یہ معاملات آسانی سے گزر جائیں گے۔ قیامت کا دن بہت مشکل دن ہوگا ان لوگوں کے لیے جن کے اعمال صالح نہیں ہوں گے، اور جن کے نیک اعمال ہوں گے پروردگار اپنی رحمت کے صدقے میں ان کے اوپر کرم فرمائے گا۔ تو یہ جو آخری اشرہ ہے اور آخری لمحات ہیں اس ماہ مقدس کے، تو
تو اس کے اندر ہم لوگ جو یہ کہتے ہیں نا الوداع ماہ رمضان، تو دیکھیں رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے لیکن ہمیں رمضان سے جدا نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی ٹیچنگز، اس کی باتیں، اس کے اندر جو ہماری عبادات کے معاملات تھے وہ سارے بڑھنے چاہیے. یہ تو ایک پریکٹیکل منتھ تھا جو ہمیں کچھ سکھا کے جا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہماری اگلے 11 مہینوں کے اندر بھی امپلیمنٹ ہونا چاہیے. یہی رمضان کا مقصد ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ ساری باتوں کو کنکلوڈ کریں تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت. اس ماہ مقدس کے اندر ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن کی. اس کے اندر ساتھ ساتھ تھوڑی سی بات ہم اس پہ بھی کر لیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کتنی ہونی چاہیے. ایک ایمان والی کی پہچان ہی یہی ہے کہ اس کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہے. اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ جس کے دل کے اندر فروزہ ہے، سمجھے وہی سچا پکا مومن و مسلمان ہے. وہی جانتا ہے کہ دین کی تعلیمات اصل کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی محنت کے بعد اور بڑی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک کنوے کیا. صحابہ کرام نے، اہل بیت نے بڑی محنت کے بعد یہ دین ہم تک پہنچایا. آج ہماری ذمہ داری ہے کہ اس دین کی تعلیمات کو صحیح سلامت ود ٹرو اسپرٹ تو نیکسٹ جنریشن پہنچائیں تاکہ وہ اس دین کو سمجھ سکیں، اس کو اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر امپلیمنٹ کریں اور ایک سچے پکے مسلمان بنیں. آج دیکھیں کہ دنیا کے اندر کیسا نفس نفسی کا دور ہے. ایون ہی کہ مسلم ممالک کے اندر کتنی کشیدگی پائی جاتی ہے. جنگ کا سما بندھا ہوا ہے اس پوری دنیا کے اندر. مسلمانوں کے اوپر ایک مشکل وقت آیا ہوا ہے اور یہ رمضان المبارک بھی ہم سے رخصت ہو رہا ہے. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس ماہ مقدس کی جو چند لمحات رہ گئے ہیں اس میں رو رو کر اپنے پروردگار سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور آنے والا دن یہ جو کل عید الفطر کا دن ہے پاکستان کے اندر انشاءاللہ اس کے اندر خوب رحمتیں برکتیں جو رب کی طرف سے ہمارے اوپر نازل ہوں. ہم ان نعمتوں کے اندر اپنے ان بھائیوں کو بھی شامل رکھیں جو بیچارے پور ہیں، نیڈی ہیں، ویڈو ہیں، جو ضرورت مند ہیں. خاص طور پہ اپنے نیبرہڈ میں دیکھیں، اپنے ریلیٹیوز میں دیکھیں اور دوسرے لوگوں کو دیکھیں جس کی آپ جس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں لوگوں کی مدد کریں. یہ ماہ مقدس کا دوسرا نام شہر مواسات بھی ہے، یعنی لوگوں کی غمخواری کا مہینہ، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ، لوگوں کی دل جوئی کا مہینہ. اس کے اندر اپنی زکوٰۃ اگر دینا ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، ورنہ صدقۃ الفطر تو ہر شخص اپنا اس ماہ مقدس میں ادا کر دے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں ملیں. ورنہ کل صبح نماز عید الفطر سے قبل ہر شخص کو چاہیے اپنا اور اپنے بچوں کا، فیملی ممبرس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے. صدقہ فطر اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان جو روزے رکھتا ہے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں، اس میں جو کمی بیشی رہ جاتی ہے وہ صدقہ فطر کے تھرو پروردگار کی رحمت سے پوری ہو جاتی ہے، اور وہ کمی دور ہو کر آپ کے روزے جو معلق ہوتے ہیں بیچ میں وہ رب کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی آپ کو اس کا پورا اجر و ثواب مل جاتا ہے. رمضان المبارک بڑی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، سعادتیں لے کر ہمارے پاس آیا. پروردگار نے اس کے اندر بے شمار برکتیں رکھی، سحری، افطاری، تراویح، روزہ، اعتکاف، اور آخر کے اندر لیلۃ القدر بھی رب تعالیٰ نے ہمیں دی. تو ہمیں چاہیے کہ اس کا شکر ادا کریں. آج آخری لمحات ہیں، آج پاکستان میں چاند رات عید الفطر کی. یہ حدیث بھی میں پہلے بھی کنوے کی تھی، دوبارہ بتانا چاہوں گا کہ عیدین کی رات جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، وہ عید الفطر کی ہو یا عید الاضحیٰ کی ہو، اس رات کو کھڑے ہو کر چند نوافل ضرور پڑھ لیا کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو عیدین کی رات جاگ کر رب کی عبادت کرتا ہے اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے. تو ہمیں چاہیے، اس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں، یعنی انعام پانے والی رات. تو اس رات کھڑے ہو کر چند نوافل پڑھ لیں، ذکر و اذکار تھوڑا کر لیں، تھوڑی استغفار کر لیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دعا کریں تاکہ آنے والی زندگی ہماری گزشتہ زندگی سے بہتر ہو، اور آنے والی زندگی کے اندر بھی ہمارا لائف اسٹائل ایسا ہو جو رمضان کے اندر ہمارا عبادت کا ذوق و شوق تھا، نماز کا، تلاوت کلام پاک کا، ذکر و اذکار کا اور خیرات و صدقات کا، ہمیں چاہیے یہ کریں. ساتھ ساتھ آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے والدین کی قدر کریں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، ان سے محبت کریں، اپنے گھر کے بڑوں کا خاص خیال کریں. آپ کے گھر میں جتنے بھی بڑے ہیں ان سے بہت پولائٹلی بات کریں. اگر ان کے ساتھ آپ نے کوئی بد کلامی کی تو ان سے معافی مانگیں. اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں اور ہنسیں مسکراتے یہ زندگی گزاریں. رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے یہ رمضان کا تحفہ دیا. یہ دعا کریں کہ پروردگار آنے والا رمضان بصحت و عافیت ہمیں عطا کرے اور وہ رمضان مبارک ہمیں حرم کعبہ اور ہمیں حرم مدینہ دیکھنا نصیب کرے اور ہم سب کی حتمی بخشش فرمائے اور پروردگار اور اس کا حبیب ہم سے راضی ہو جائے. یہی رمضان کا پوری کنکلوژن ہے. اور ہمارے بچوں کا سیگمنٹ ہے اور یہاں ہمارے ساتھ آج بچے موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے سیگمنٹ ہوتا ہے KFC کی طرف سے اور ڈوریوا 360.UK جو ہے ہمارا اس سیگمنٹ کا اسپانسر ہے. ادھر آ جاؤ میرے پاس جلدی سے، سارے آ جاؤ ایک ایک کر کے. ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، آپ ادھر آ جاؤ، آپ ادھر آ جاؤ، جلدی سے آ جاؤ، جلدی سے آ جاؤ. ہاں جی بھائی، السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ اوہ یہ تو بہت بڑا نام ہے، دوبارہ بتا دو. محمد ابراہیم علی رضوی. ٹھیک کہا میں نے؟ غلط تو نہیں کیا میں نے؟ نام صحیح لے لیا آپ کا؟ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ.
روزہ رکھا ہے آج آپ نے؟ پہلا روزہ رکھا ہے ماشاءاللہ. تو پھر اب اگلے سال آپ سارے روزے رکھیں گے؟ آج پہلا رکھا ہے تو ہاں پکی بات ہے. کون سی کلاس میں آپ؟ نرسری بلو. نرسری بلو میں ہے. کیا سنائیں گے آج آپ ہمیں؟ سحر کا وقت. اچھا سنائیے, سحر کا وقت سنائیے. چلیے جی. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی. آئے خیر مکتب کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی چبلی بھی اتلے نظر کعبے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو. صحیح ارزو بس یہی تک آتے ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ. آپ آ جاؤ. کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ عبدالہادی. عبدالہادی. عبدالہادی کیسے؟ صحیح. روزہ رکھا ہوا ہے؟ جی. کتنے روزے رکھے؟ پورے جا رہے ہیں ابھی تک ماشاء اللہ. پورے 30. پکی بات ہے. پکی بات ہونی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. آپ آ جاؤ جی. السلام علیکم. سلام کا تو جواب دے دو. السلام علیکم. وہ نہیں, میں نے سلام کیا تھا آپ کو. السلام علیکم. السلام علیکم. تو سلام کا جواب تو دے دو. وعلیکم السلام تو کہہ دو. وعلیکم السلام. اچھا تھینک یو کہ آپ نے میرے سلام کا جواب دیا. کیا نام ہے آپ کا؟ اب بتائیے. ابراہیم. ابراہیم. یہ کون سی کلاس میں آپ ویسے یہ تو بتائیں آپ کو. یہ تو میرے لیے پڑھا ہے, یہ انکشاف ہے. کیوں؟ کس کو پتا ہے پھر؟ ادھر سے آ جاؤ. ادھر آ جاؤ. شاباش ادھر سے آ جاؤ ذرا. ابھی میں پوچھتی ہوں. ادھر آ جاؤ. یہ تو بڑا ہی مجھے کچھ جو ہے کچھ عجیب گھمبیر معاملہ لگ رہا ہے. ذرا سامنے کیمرہ تو سامنے ہمارا. ابراہیم صاحب ادھر آ جاؤ. کون سی کلاس میں ابراہیم؟ سامنے تو دیکھو. سامنے کون سی کلاس میں؟ کلاس کون سی ہے؟ 1. تو 1 بتائے نا. 1 میں. اچھا اوکے. تو روزہ رکھا ہے؟ وہ پتہ ہے, وہ روزے کا پتہ ہے؟ پکی بات ہے. کون سا روزہ رکھا ہے آج؟ 3 روزے. 3 روزے رکھ لیے ماشاء اللہ. تو پھر تنگ تو نہیں کیا ممی پاپا کو؟ نہیں. پکی بات ہے. پکی بات. کیا سناؤ گے؟ کچھ سناؤ گے مجھے؟ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی وحی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی وحی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. آگے ماشاءاللہ. آگے نہیں آتی. بس یہی تک سنانی تھی. یہ پاؤں کو تو ہاتھ چھوڑ دو. کوئی منہ میں ہاتھ ڈال رہا ہے, کوئی پاؤں میں ہاتھ ڈال رہا ہے. پاؤں کو ہاتھ نہیں لگاتے. ابھی اسی سے افطاری کرنی ہے. آپ آ جاؤ ادھر سے جلدی سے میرے پاس. باقی بتاؤ اور کیا حال چال ہے؟ چلو اچھا نہیں بتاؤ. ادھر آ جاؤ. سائڈ میں آ جاؤ. آپ ادھر آ جاؤ. ادھر سامنے دیکھنا ہے کیمرہ ہمارا. اس طرف کیمرے کی طرف پیٹ نہیں کرنی کسی نے بھی. السلام علیکم. وعلیکم مائک السلام. چھوڑ دو. مائک کہیں نہیں جا رہا. مائک میرے پاس ہے. کیا نام ہے بھائی؟ محمد حر علی رضوی. محمد حر علی رضوی. حر علی رضوی. اچھا جی. تو کون سی کلاس میں آپ برخوردار؟ گریڈ 1 ریڈ. اوکے. روزہ ہے آپ کا؟ جی میرا پہلا روزہ ہے. واہ بھائی ماشاء اللہ. تو پھر اگلے سال پورے رکھیں گے؟ جی. آپ نے اوپننگ کر دی ہے؟ اوپننگ opening کر دی ہے. اوپننگ کر دی ہے بیٹسمین کی طرح. ٹھیک ہے. ویری گڈ. اچھا کیا سنا رہے ہو مجھے بتاؤ. ایک حسن تھے ایک حسین. سنائیے سامنے دیکھ ایک کے. سامنے. حسن تھے ایک حسین دونوں تھے زہرا کے چین. پیارے نبی کے نواسے تھے ان کو جان سے پیارے تھے. ان کے بابا حق کے ولی کہتے تھے سب ان کو علی. فاطمہ زہرا ان کی ماں ان پہ سب ماہ قربان. ایک حسن تھے ایک حسین دونوں تھے زہرا کے چین. سبحان اللہ.
سبحان اللہ ماشاء اللہ بھائی. تو چاروں نے بڑا پیارا سنا. آپ نے کچھ سنایا تھا مجھے؟ کیا سنایا تھا؟ ہاں سحر وقت. آپ نے کچھ سنا؟ نہیں آپ نے کیا سنانا ہے بھائی بتا دیں. اللہ 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 لا الہ الا ہو. جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دیزی شان. جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دیزی شان. سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم دو جگ کے سلطان نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو. سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت زبردست. اب آپ لوگ ادھر بیٹھ سکتے ہیں جا کے. شاباش. ٹھیک ہے سب نے بہت اچھا پڑھا ماشاء اللہ. یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہی ہوں. واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انوارِ رمضان انوارِ رمضان ہر سو انوارِ رمضان انوارِ رمضان ہر سو انوارِ رمضان انوارِ رمضان ہر سو انوارِ رمضان. مرتبہ پھر انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان دسیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرے ساتھ یہاں پہ سائرہ اسما عمیر اور افشا تنویر ہیں اور ہم جو ہے یہ سب پڑھیں گے قصیدہ برد شریف اور میں خود بھی ان کے ساتھ آج چونکہ آخری الوداع روزہ ہے ساتھ دینے کی کوشش کروں گی. چلیے جی بسم اللہ. جبریل سے کہنے لگی شاہی امم ایک دن جبریل سے کہنے لگی شاہی امم جہاں میں بتلاؤ کیسے ہے ہم تم نے دیکھا ہے جب بتلاؤ تو کیسے ہے ہم عرض کی جبریل نے شاہ محترم آپ کا کوئی مماثل نہیں رب کی قسم آپ کا کوئی مماثل نہیں رب کی قسم مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نہ کوئی آپ جیسا نہ کوئی
कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा, न कोई आप जैसा है। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है। न कोई आप जैसा, न कोई आप जैसा है। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है। ज़मीनो आसमान में कोई भी मिसाल नहीं, मौला या सल्ली वसल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल कुल्ली मौला सल्ली वसल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। और तमाम हमारी जो नातख़्वां हमदवा हैं, दोस्तें हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन पेश किया। और जब आप कोरस में पढ़ते हैं तो बहुत ज़बरदस्त अंदाज में पढ़ते हैं। अस्मा, उमैर, सायरा और अफशा तनवीर मेरे साथ तीनों मौजूद हैं यहाँ पे। खुश रहिए, हमेशा सदाबाद रहिए। मुफ्ती मोहम्मद उमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया है नाजरीन, और मैं उनकी तरफ जाऊँगी और उनसे गुजारिश करूँगी कि दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल मुआफ़ाता फ़िद दीनि वद दुनिया वल आखिरह। या इलाहुल आलमीन, हम सब के तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारी तमाम नेकियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ये इस माह मुक़द्दस की चंद आखिरी घड़ियाँ रह गई हैं, या अल्लाह अपनी रहमत के सदक़े में तमाम गुनाहगारों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह, हमने जो रोज़े रखे, तरावी पढ़ी, ज़िक्र अस्कार किया, तिलावत कलाम पाक, सदका व खैरात, जो नेक अमाल किए इस माह मुक़द्दस में, या अल्लाह सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। या अल्लाह, जो बीमार है सेहत कामिला अजला अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो बेरोज़गार है उनको बरसरे रोज़गार फरमा, जो साहिब रोज़गार है उनके हलाल रिज़्क़ में वसअत अता फरमा। या अल्लाह, उम्मत मुहम्मदिया को उम्मत वाहिदा बना, सब में आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक, अख़वत, भाईचारगी अता फरमा। हम सब में आपस में इत्तेहाद अता फरमा। या अल्लाह, तमाम रुकावटों को, परेशानियों को, बंदिशों को दूर फरमा। इस माह मुक़द्दस की बरकतें या अल्लाह हमें सारी ज़िंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह, जिस तरह हम ज़ौक़ व शौक़ के साथ इबादत इस माह मुक़द्दस में करते हैं, हमें बकिया ज़िंदगी में भी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, हमारे वो अहबाब जो इस आलम दुनिया से आलम आखिरत के राह हो चुके हैं, अल्लाह सब की बख्शो मग़फ़िरत फरमा। हम सब का खात्मा बिल खैर बिल ईमान फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद आमीन इलाही आमीन। इसी दुआ के साथ नाजरीन, अपनी मेज़बान रज़ा सैफ़ी को दीजिए इस ट्रांसमिशन से इजाज़त। ज़िंदगी रही तो अगले साल आपसे इस ट्रांसमिशन में फिर मुलाकात होगी, वरना तो आप देखते हैं न्यूज़ लाइन रज़ा सैफ़ी के साथ मुझे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो अनवारे